बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी, अहम खबरें हैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा। सबसे पहले अदालती इस्लाहात बिल के हवाले से खबर है जी कि फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा आज अगर आपको बताएं तो कौमी असम्बली का जो सेशन था वो भी बड़ा भरपूर रहा है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो है वो काफ़ी तनकीद भी की गई है और मेरे ख्याल में कुछ नई और अहम बातें जो पहले शायद नहीं मामूल था वो भी की जाती रही हैं। बड़ा सख्त उन्होंने स्टांस लिया है, बड़े सख्त किस्म के अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में बोले हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो है वो वज़ीर दिफा हैं। फिर फारूक एच नाइक साहब ने जो है वो भी गुफ्तगू की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे जी मुज़ाकरात के हवाले से जिनके ऊपर सबकी नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं। आज फाइनल दौर जो है वो मुज़ाकरात का होने जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। दोनों तरफ से जो है वो इतराज़ात उठ रहे हैं। उनमें पीटीआई का कल का जो उन्होंने रैली निकाली है वो भी है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो रैलियां निकाल रही है। तीसरा राउंड होगा आज रात 9 बजे, लेकिन अगर इसमें कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, ये बहुत आम सवाल है। बुशरा बीबी की जानिब से मरीम नवाज़ को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान जो है वो किया गया है। फवाद चौधरी साहब ने ये खबर जो है वो दी है। और इसके अलावा परवेज़ इलाही के घर पर छापे की हम बात करेंगे। 15 मई तक हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर हो चुकी है। मज़ीद उन्होंने भी क्या कहा है इस पर भी होगी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मैं तो खैरियत से हूँ। लेकिन बुखारी साहब ये जो क्लैश कहेंगे उसको या तसादुम कहेंगे वो तो किसी तौर भी कम होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हम देख रहे हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, उन पर तो हम करेंगे बात, लेकिन दूसरी तरफ जो आज कौमी असम्बली में जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने बात की है, इशारा लग रहा है या अंदिया लग रहा है इस सूरत हाल का कि अब जो है वो तसादुम मज़ीद बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके कम होने के इम्कानात जो हैं हर गुजरते घंटे के साथ कम होते जा रहे हैं और अदलिया और पार्लियामेंट की ये जो लड़ाई है अपने उस नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी हुई है जहां से फिर वापसी के रास्ते नहीं होते हैं। अब देखना यह है कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसको इस नहज के ऊपर लेके आया है और क्या कोई गुंजाइश बाकी है किसी भी तरीके से कि इस क्राइसिस के ऊपर काबू पाया जाए। तो मेरा एज एन इंडिविजुअल आंसर इज नो। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी जिद पे कायम है। वो न सिर्फ अपने रिमार्क्स जो हैं उनमें कोई तब्दीली लाने पर आमादा नहीं है, बल्कि तमाम तर कंट्रोवर्सी के बावजूद जो बेंच है इस वक्त जो उसके जजेस हैं इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब बज़िद हैं कि इस बेंच में जिसने इतने इम्पोर्टेंट इशू का जायज़ा लेना है वो वही जजेस होंगे जो वो चाहते हैं। ठीक। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सियासत ने आलूदा कर दिया है। मैं समझता हूँ इसको उलट कहना चाहिए। ये भी पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत को आलूदा कर दिया है। मेरे पास उसके 50 जवाब होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन बादी और नज़र में ये लगता है कि जजेस ने भी अपनी रेड लाइन क्रॉस की है। सियासतदानों के बारे में ये है कि जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ वो करें, जो भी कुछ वो कहें, वो सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कानून बनाने का इख्तियार कोई दुनिया की ताकत उनसे नहीं छीन सकती और ना ही खुद अपने पास ये इख्तियार लेके उसे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी हो रहा है। आ जाए बैक, वापस आ जाए आर्टिकल 63 पर, ए पर जिस तरीके से उसको रीराइट किया गया है, वो जो चीज़ें उसके करीब करीब कहीं उसकी स्पिरिट के करीब नहीं है, वो जो उसमें डाली गई हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? एंड व्हेन वंस यू स्टार्ट रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वो आदी हो जाते हैं जजेस भी। फिर आप देख लें कि 183(4) जो है उसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई है जिसको हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो फिर तो उसकी मेरे ख्याल में कोई लिमिट नहीं होती ना, फिर तो आप फिर हर चीज़। मैंने कहा ना कि आप हर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट हरकत हुई है तो किसी के कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर है कि रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल पिक अप द गट्स टू राइट टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के जी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस बिल के हवाले से जरा हमें उसकी डिटेल भेजें। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान है कि रियासत तो जाना है, ठीक है, लिहाजा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आएगा पार्लियामेंट से, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सरेंडर करती है तो समझे ये सिस्टम गया। लिहाजा नूर आलम साहब ने कहा है, उसने कहा है कि जनाब इनमें तो ये सकत भी नहीं है
یہ قانون بھی نہیں ہے, یہ ان کا دائرہ کار بھی نہیں ہے کہ ہم سے ہماری تفصیلات پوچھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کوئی بل کیسے منظور کیا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے. البتہ ہم ان سے منگا سکتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ذرا تفصیل بھیجیں کیسے کیا ہے. جب یہ نہج اس نہج تک پہنچ گئی ہیں چیزیں, تو آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہونے نہیں جا رہے ہیں. دوسری طرف جو میرے خیال سے سب سے زیادہ آج ہارش سپیچ تھی, خواجہ آصف صاحب کی طرف آنے خواجہ لگے ہیں. آصف صاحب, جی بالکل میں اسی طرف جاؤں گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کی مدد سے ملٹری ڈکٹیٹرز نے اکثر حکومتوں کو چلتا کیا, یعنی آپ نے فارغ کر دیا, ہمیں مدت پوری کرنے نہیں دی. آپ یہ بتائیں آج تک کوئی جج بھی نااہل ہوا ہے جو اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے فارغ کر دیا گیا ہو؟ کیوں بھائی؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب ان کی تنخواہیں دیکھی ہیں آپ نے, ہماری تو 1 لاکھ پتہ نہیں 2 لاکھ اتنی ہے, تو ان کی تنخواہوں کا بھی ذرا پتہ کر لیں کیا ہے. ان کو جو فرنج بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں تو وہ نہیں ملتے. ہمارے لیے تو کراس کے اوپر گاڑیاں نہیں رکتی وزیروں کے لیے, ان کے لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے. تو یوں سے جب یہ شروع ہو جاتا ہے نا پھر سلسلہ, پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. دوسری بات جناب, گزارش یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ہدایات دینی بند کرے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ لاکھوں ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, لہٰذا ماضی میں سپریم کورٹ نے کئی وزرائے اعظم کو گھر بھیجا, کسی کو ٹانگ دیا, پھانسی چڑھا دیا, ٹھیک ہے, کسی کو گھر بھیج دیا. آپ کو پتہ کتنی مثالیں گھر بھیجنے کی. وہ کہتے ہیں جی بس یہ اب ختم ہونی چاہیے, ہم یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اب اپنے وزیر اعظم کا تحفظ کرے گی. اب یہ ہم اس کو قربانی کا بکرا بنا کے پیش نہیں کریں گے کہ جب مرضی آپ اس کو گھر بھیج دیں. اٹس اے ہاسٹائل وائس, یہ ریئیکٹیو وائس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی شخص اپنی سینٹی میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ عدلیہ کا احترام ختم ہو جائے, لیکن اس کے لیے اعلیٰ عدلیہ کو بھی اپنے آئینی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے. تبھی ہوگا نا. جب آپ دوسرے سے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ گھسے, تو آپ کو بھی تو کسی دوسرے کے گھر میں گھسنے کا حق نہیں ہے نا. تو اچھا, اور اسپیکر صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ جو جج صاحبان حیات ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ کس قسم کے فیصلے وہ دیتے رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ جب آپ جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں تو دونوں طرفین میں سے ہر کوئی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اب فرض کریں بھٹو صاحب کا کیس دوبارہ کھل جاتا ہے, کیا اس کو پوری دنیا نے جوڈیشل مرڈر نہیں کہا؟ کیا اس کے بعد ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا وہ فیصلہ کسی بھی کیس میں اب پریزیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا ان ججز کو اچھے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے؟ کسی کو پتا مولوی مشتاق کون تھا اب آج کی جنریشن کو؟ تو یہ انفارچونیٹ بات جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہ توقع صرف سینٹی جو ہے وہ ججز کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے کہ وہ چونکہ ایک پروسیس کے تحت ان عہدوں پر پہنچتے ہیں, انہوں نے بے پناہ کیسز اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ سیاستدانوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. لہٰذا بگڑتی بات کو سنبھالنا میں سمجھتا ہوں میری ذاتی دانست میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی ہے کہ چیزیں ہاتھ سے باہر نہ جائیں. اب جناب آگے آ جائیے. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے ذرا اپنا کریکٹر تو دیکھیں, آپ کرتے کیا رہے ہیں. آپ نے لیجیٹیمیسی دی جناب ایوب خان کی ہر چیز کو, آپ نے لیجیٹیمیسی دی جناب آپ نے ضیاء الحق کی ہر چیز کو, آپ نے پرویز مشرف کو نہ صرف لیجیٹیمیسی دی بلکہ اس کو وہ اختیار دے دیا جو پوری دنیا کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ نے, کسی عدلیہ نے, کسی ایک انڈیویجول کو نہیں دیا. انہوں نے وہ اختیار دیا بھی تو کس کو؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. بتائیے کون سے سنہری حروف میں یہ لکھا جانا چاہیے؟ یہ سب کچھ یاد کرایا جا رہا ہے نا آج. ہاں بالکل, ایک ریکیپ سا مجھے محسوس ہوا کہ جو بھی مطلب عدلیہ میں متنازع کیسز رہے ہیں ان سب کا ایک ریکیپ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے دے دیا تھا. اچھا, پھر ایک اور چیز جو خواجہ آصف صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہی کہ اپنے ہی جو پیٹی بھائی جس کو کہتے ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے ان کی فیملی کو کورٹ میں بلایا گیا اور ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی بڑی زیادتی کی گئی. تو وہ چیزیں بھی یاد دلائی. وہ ایک میں نے کہا نا کہ جب وار اوپن ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بیریئرز نہیں رہتے, مگر سین آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ان کو کوئی سن نہیں رہا ہے. فاروق نائک صاحب بہت سیزنڈ وکیل ہیں,
بڑے پائے کے وکیل ہیں, جی. پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. فاروق وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا بنانا یہ صرف پارلیمنٹ اس کی مجاز ہے اور کوئی نہیں ہے. صحیح. ایک بات وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ ابھی قانون پاس ہوا نہیں, قانون بنا نہیں, آپ نے اس کا نوٹس لے کے اور اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیا. یار یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں عدلیہ کی کہ قانون نہیں بنا, ابھی اس کے خلاف رٹ آ گئی ہے, آپ نے انٹرٹین کر لی ہے, آپ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کون سا تماشا کر رہے ہیں ہم. اب سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اور کھل کے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. وہ کہتے ہیں فاروق نائک صاحب کہ بل پہلے قانون بننا چاہیے تھا, صحیح ہے, قانون بن کے نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا, پھر اس کے خلاف رٹ ہائی کورٹ میں جانی چاہیے تھی, وہاں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا, اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں سارے پروسیسر جو ہیں وہ سارے فارغ کر کے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے, قانون ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا ہے. بائی دی بک تو یہی پروسیجر تھا. دیکھیے یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے مت کریں. یہ ہم صرف عدلیہ کو نہیں کہہ رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں انکروچ نہ کریں, اختیارات سے تجاوز نہ کریں. کوئی میں نے کہا نا کہ کوئی بھی سین آدمی اس کی داد نہیں دے سکتا کہ اگر کوئی اپنا آئینی حدود سے کراس کر رہا ہے تو آپ کہیں واجبہ کیا بات ہے. ہاں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہاں سے تعریف ہو رہی ہے, تعریف وہاں سے ہو رہی ہے جن کو بینیفٹ مل رہا ہے. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کی کون سی تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو متحارب سیاسی گروپوں کو مذاکرات کے لیے مجبور کرنا چاہیے. بات یہاں تک بھی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا. اصل اسپرٹ یہ ہے کہ جاؤ انہوں منا لو. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اچھا ون لائنر یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اور کیا ہے اس میں. یہ بھی کبھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں میں آج اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں, اس لیے ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ دونوں طرفین جو ہیں, حکومت بھی اور پارلیمنٹ بھی, عدلیہ بھی اور پارلیمنٹ بھی, یہ اپنے معاملہ جات کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیں, کیونکہ ہاتھ سے نکلیں گے تو پھر بات دور تلک جائے گی اور آپ کو پتہ 3 دفعہ جا چکی ہے. میں اختلاف کرتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ فوج نہیں آ سکتی. اچھا بھائی صاحب جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا نا جی 1973 کا, اس کا پریمبل کہتا ہے کہ the armed forces are custodian of Pakistan's ideological national ideology and territorial integrity, and anyone غور سے سنیے who brings them into dispute is guilty of high treason under Article 6. کیا طے ہوا جناب. یہ تو ساری زندگی یہ بحث چلتی رہی ہے جی فوج کا کوئی آئینی رول نہیں ہے, کون کہتا نہیں ہے. یہ کیا ہے آئین میں لکھا ہوا. آئین میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی اگر وہ ڈھنگ کے فیصلے ہوں, اگر عمل نہ ہو تو سپریم کورٹ آرمڈ فورسز کو کہتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اچھا ٹھیک ہے. وہاں جو صورتحال ہے دونوں میں وہ بھی میرے خیال سے اس کے ہم ذکر نہیں کریں تو وہ ذرا تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا. اچھا فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, میرے خیال میں شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا ذرا وہ جو اس کو اردو میں میرے خیال میں اردو میں کہیں یا پنجابی میں ہلا شیری دینا وہ والی چیز ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ججز کو کہا کہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئیں, آپ اپنے فیصلے دیں, عمل درآمد عوام خود کرا لیں گے. تو یہ بھی ایک رویہ ہے. وہ اس میں دھمکی بھی ہے, اس میں وارننگ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بینیفیشریز ہیں نا, فیصلے تو ان کے حق میں ہو رہے ہیں سارے, تو وہ کہہ رہے ہیں کریے جاری رکھو, کم ٹھیک ہے گئے ٹھیک ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں گے تو اسی بندے لے کے آ جائیں گے. عوام خود کیسے کرائیں گے؟ وہ جلوس ہی کٹو گے نا بھائی جان, وہ چڑھائی کرو گے نا, پہلے بھی آپ کرتے رہے. تو یہ ڈھکی چھپی دھمکی. دیکھیں 2-3 باتیں جو ہیں وہ اور کرنا بہت ضروری ہیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے پھر وہی بریک کی دھمکی دیں. نہیں تو وہ تو ضروری ہے. عدلیہ کا ان بائسڈ ہونا, امپارشل ہونا بنیادی شرط ہے. ٹھیک. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے اس طرح کی چڑھائی عدالتوں پہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کون کون اب تک جیلوں میں سڑ رہا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. نوٹس نہیں لیا, لیو الون کے ایکشن انیشیٹ کرائیں. کسی کو نہ کسی کو کچھ ہوا, چپ کر کے بیٹھے رہے اپنی اپنی عدالتوں میں, اور باہر وہ دھما چوکڑی مچی ہے, وہ وائلنس ہوئی ہے, کیمرے توڑ دیے, گیٹ توڑ دیا.
جو ہے نہیں جاگی اس کے اوپر. کیا کمال ہے ویسے. اور ایک دفعہ نہیں کیا, ایک دفعہ نہیں کیا, انفلوئنسڈ ہو گئے. ایک دفعہ نہیں کیا, جوڈیشل کمپلیکس میں 2 دفعہ کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیا, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پہ کیا, لاہور ہائی کورٹ پہ کیا. وہ بھئی آپ ہیں کیا؟ اینڈ ویئر از دا جوڈیشری؟ جوڈیشری کیا کر رہی ہے؟ اچھا ابو خالد صاحب, بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, مجھے بتائیں کہ اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ کس طرح سے جڑتے ہیں اور کس کس چیز کے اوپر اب اس کے اثرات جو ہیں ہمیں نظر آئیں گے. وزیر اعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی, ملکی صورتحال پر, ملکی سلامتی پر, سیکیورٹی پر, مختلف امور پر جو ہے بات ہوئی ہے. یقیناً مذاکرات کے حوالے سے بھی بات تو ہوئی ہوگی. ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ فوج کا کیا رول ہوتا ہے کرائسس کی صورت میں. آپ کا گھیرا تنگ ایک تو ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد سے, آپ کو پتا ہے ہندوستان کیا کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہے, آپ کو پتا ہے سی پیک کا کیا حال کر دیا تھا ہم نے, وہ ریسٹور ہو رہا ہے. امریکہ خوش نہیں ہے, امریکہ ہمیں چائنا کی طرف دیکھنے نہیں دیتا, ایسی لیکس کرا رہے ہیں. مجھے بتائیے نا کس نے بتایا ان کو کہ ہینا اربانی خر نے کیا کہا تھا پرائم منسٹر کو؟ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں, ہم خود اپنے سب سے بڑے جاسوس ہیں. جو جاسوسی کر رہے ہیں وہ بے غیرت ہیں, جو اپنے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں, انفارمیشن لیک کرتے ہیں, ان تک پہنچاتے ہیں جو کل تک دشمن تھے اب سب سے بڑے دوست ہیں. بتائیں جناب, بریک سے پہلے یہ بتا دیں مجھے کہ سائفر میں نے کیا تھا, اور اب وہ سائفر والوں کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے آپ دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی ہے تو وہ دیکھیں ویسٹرن منسٹرز کو بیٹھے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ہیں تو وہ کبھی جرمن سے سے مل رہے ہیں, کبھی امریکن ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے, آر وی دا اونلی ایڈیٹس. سوٹ کرا تھا نا تب, ان کو سوٹ کرا تھا, اور ویسے بھی یو ٹرن جو ہے وہ بڑے لیڈر لیتے ہیں. یہ میرے خیال سے ملاقات کی جو امپلیکیشنز ہیں اور کچھ اور ڈیولپمنٹ یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. جی جی بالکل کرتے ہیں. مذاکرات کی بات بھی کرنی ہے, بڑا اہم دور آج ہونے جا رہا ہے, فیصلہ کن دور ہونے جا رہا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے, اور اگر نہیں بھی نکلتا تو پھر کیا آپشنس ہیں, ان پر بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات بڑا اہم دور, فیصلہ کن دور, آخری مرحلہ مذاکرات کا, جس کا ٹائم صبح 11 بجے کا طے پایا تھا, لیکن پھر جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس کے اراکین کی مصروفیت کے باعث اس کو 9 بجے پر کرنا پڑا, جو کہ اب سے کچھ ہی دیر میں ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. نظریں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں, لیکن بڑی انفارچونیٹ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پہلے ہو چکی ہیں. کبھی ادھر سے بیانات, کبھی ادھر سے بیانات. اب اس میں سے نکلتا کیا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. بخاری صاحب, فیصلہ کن یعنی 9 بجے اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں, 2-3 گھنٹے بھی چلتے ہیں, تو آج پتہ لگ جائے گا کہ اس میں سے نکلنا کیا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری دور ہے. انفارچونیٹلی جو چیزیں یعنی اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے وہ ہدایات باہر سے آ رہی ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایم ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. آپ دیکھیے خواجہ آصف نے بیان دیا ان مذاکرات کے خلاف کہ نہیں ہونے چاہیے. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے مذاکرات کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جولائی سے الیکشن نہ ہوئے تو باہر آ جانا. تیسری طرف آپ نے دیکھا ہے آج فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے. تو دونوں ہی سائیڈوں پر ایک سی ایفرٹ نظر آتی ہے کہ یہ اس مذاکرات سے کہیں کوئی نتیجہ نہ نکل آئے, وچ از بیڈ. ان کو کام کرنے دیتے اگر یہ بغیر ان ہدایات کے تو شاید کسی نتیجے پہ وہ پہنچ جاتے, لیکن چونکہ جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ہے اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, وہ ہر بات کا جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے دیں گے, مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. آپ نے دیکھ لیا اسد کیسر اور پرویز خٹک کا کیا حال کیا خان صاحب نے, انہوں نے بھی تو رابطہ کیا تھا نا. اچھا جی, ویسے بہت بڑا فیکٹر ہے کوئی کام جو آپ فورسفلی کراتے ہیں اس کا کچھ اور ہی منظرنامہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حالات کو مزید اتنا گمبھیر اور اتنا گڑبڑ بنا رہے ہیں کہ کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ کسی ایک میٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے. پوچھیے کیسے. اب الیکشن کرانے, الیکشن کمیشن نے آج پارلیمنٹ میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ الیکشن نہیں کرا سکتی, الیکشن کمیشن کرائے گا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف بھائی جا رہے ہیں ریفرنس لے کے. جی ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات بنانے والی باتیں ہیں؟ نہیں ہیں. آگے چلیں جناب. ایک پیج منترا کا آپ کو یاد ہوگا بڑا ذکر رہتا تھا, میں اور آپ بھی کرتے رہے شروع میں, لیکن 4 سال تو ہوتے ہی یہ تھا. موسم کا کیا حال ہے جی, ہم اور پی ٹی آئی اور فوج ایک پیج پہ ہے. بھائی صاحب آپ کل کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی فوج اور پی ٹی آئی یاد ہے نا, ایک پیج منترا. بالکل یاد. ٹھیک ہے, تو اب کیوں تکلیف ہے اگر یہ پی ڈی ایم اور فوج ہو گئی ہے تو؟
میرے خیال بھائی آپ کا یہ برتھ رائٹ تھا. میرے خیال میں اس کو اس طرح سے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک پیج پھٹنے سے پہلے اور ایک پیج پھٹنے کے بعد وہ ان کا پیج نہیں پھٹا, ان کی کتاب پھٹی ہے. ادھر والا پیج ابھی پھٹنا باقی ہے. اینی وے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک بات عقل مندی سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی ہدایت پہ کر رہے ہیں. اگر اپنی پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نواز شریف کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے. وہ فوج کو اور فوج کی یعنی عسکری قیادت کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہر ایک ڈیفیکلٹ ٹرن کے اوپر ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. اتنی میٹنگز تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پورے 4 سال میں خان صاحب کے نہیں ہوئی جتنی اس کمیٹی کی میٹنگ اس 1 سال میں ہو چکی ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر سینسٹیو ایشو پر انہوں نے کمیٹی کو بلایا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ زیادہ ایک پیج پہ ہے, آپ سے بھی زیادہ. یہ انفارچونیٹلی فار دا پی ڈی ایم بٹ انفارچونیٹلی فار دا پی ٹی آئی کہ انہوں نے یہ تاثر خود قائم کر کے کہ ہم ایک پیج پر ہیں پھر اس کتاب کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ آج کورٹ میں کیا ہوا. اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہاں پرائم منسٹر صاحب سے ہدایت لے کے پہنچے. ان کی 2 ڈیمانڈز تھیں. اچھا. ان کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آپ نے حکم امتناع جاری کیا ہے اس قانون کے اوپر اس کو واپس لے لیں, کیس بے شک ڈسکس کرتے رہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہیل ود یو, سوری. ان کا اچھا فل کورٹ بنا دیں تاکہ تمام سٹیک ہولڈر اس فیصلے کو مان لیں, کسی کے پاس گنجائش ہی نہ رہے. انہوں نے کہا سوری ہیل ود یو. دونوں استدعا جو تھی ان کی وہ انہوں نے سٹیٹ وے مسترد کر دی ہیں. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ علی احمد کرد نے کہا تھا کہ ججز اس وقت سپریم کورٹ میں چاہ رہی ہیں, باقی تو کلرک ہیں سب. اس کا کون جواب دے گا جی کہ باقی جج وہاں کر کیا رہے ہیں کاہے کے لیے. وہ موسٹ سیریس کیسز must be heard by the most senior judges. Yes, by the book or by the book, by the law, by the constitution, by the president. Where is Qazi Faiz Issa, who is the next to be chief justice? تو کیا سوال نہیں اٹھیں گے اس کے اوپر؟ اٹھیں گے سوال. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب ہم آتے ہیں کہ ہوگا کیا. کوشش کرتے ہیں اس کو سم اپ کرنے کی. غازی صاحب یہ میرے خیال میں مذاکرات والے, کیونکہ یہ میرا سوال ایک رہتا تھا, آپ چونکہ وہ چلے گئے پھر سپریم کورٹ کی طرف, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم خواہش کرتے ہیں اور کیونکہ مثبت چیزوں کے حوالے سے آپٹمسٹک رہنا چاہیے آپ کو, مثبت جو ہے وہ امیدیں لگانی چاہیے. حالانکہ کافی کیوس ہے, کافی تصادم, ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور نئی جو ہے کوئی ہائی ہوپس ہیں مذاکرات سے. اگر کچھ نہیں نکلتا خدا نخواستہ اس میں سے, تو پھر کیا آپشنز ہیں دونوں سائڈس کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ خواہش کروں گا کہ اس سے کچھ نکلے. دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار بوتھ سائڈز آف دا ڈیوائڈ, جہاں تک پولیٹیشینس کا تعلق ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہے. کچھ نکلنا چاہیے کیونکہ حل یہی ہے. سیاست میں مذاکرات ہی بہت ٹیڑھے مسئلے جو ہیں اس کے سلوشن کا باعث بنتے ہیں. if this opportunity is lost پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. انارکی ہو سکتی ہے, کیاؤس ہو سکتا ہے, کلیشز ہو سکتے ہیں, لالسنس ہو سکتی ہے. who wants that? no one. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کہے گا کہ ہمیں یہ چاہیے؟ اور یا پھر میرے عزیز ہم وطنوں, میرے کچھ ساتھی جو ہیں, میں عرض کروں, میرے کچھ ساتھی بشمول آپ کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا امکان نہیں ہے میرے عزیز ہم وطنوں کا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے سوچ کے جلدی سے کہ پچھلی 3 دفعہ جب یہ ہوا تھا تو کیا امکانات تھے؟ سرپرائز تھا تب بھی. آلویز. ایک تو وہ رات کے ایسے پہر میں آتے ہیں جب سارے سو رہے ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ کبھی وارننگ دے کے نہیں آتے. اشارے بھی تو ہوتے ہوں گے نا. میں عرض کرتا ہوں اشارے نہیں, میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. جب سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے پر, ان کی راہ آٹومیٹکلی ہموار ہو گئی ہے. یہ بدقسمت ترین تاریخ ہے پاکستان کی کہ جب مارچ اللہ لگا لوگوں نے تالیاں بجا کے اس کا استقبال کیا. Is that democracy? نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آثار جو ہیں وہ موجود ہیں. آثار نہیں, امکانات موجود ہیں. آثار تو بہت لائٹ ورڈ ہے. ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کے نشانیاں, تو وہ میں عرض کروں نا آپ سے, نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ سیاسی دھڑے آپس میں اپنے معاملہ جات نہیں نپٹا سکتے, جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. آثار یہ ہوتے ہیں کہ اکنامک کرائسس ہے بہت بری طرح کا موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, اداروں میں تصادم سب سے بڑی وجہ. اور ادارے بھی کیسے,
جو آئینی ادارے ہیں، مدر آف ڈیموکریسی پارلیمنٹ، مدر آف انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ، اعلیٰ عدلیہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پلر آف دا اسٹیٹ، جب اسٹیٹ کے پلر آپس میں بھیڑیں گے تو آپ سمجھتی ہیں کہ بھلا ہوگا؟ بھلا نہیں ہو سکتا، برا ہی ہوگا۔ اچھا، آج کی جو میٹنگ وزیر اعظم صاحب سے ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً 2 میٹنگز ہوئی ہیں یقینی طور پہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ڈسکس ہوئی ہے کچھ ہدایات؟ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اے پولیٹیکل ہیں۔ یہ میٹنگ تھی ہی اس کے لیے، اچھا تھی اس کے اور لیے، پہلی دفعہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اہم امور زیر غور تو آئے پھر وہ اس میں آ گئے نا، obviously ٹھیک ہے۔ یہی سب کچھ تھا۔ having said that لاسٹ اپورچونٹی آج رات What کو is your پتہ opinion؟ بس یہی تک نا، میں عرض کروں کیونکہ رات کو آج لیٹ آورز میں 11 بجے 12 بجے کے قریب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھنے والوں کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے۔ صحیح ہے، کیا نتیجہ؟ Are they going to come out with a conclusion? ہاں Are they going to resolve this issue or not? یہ آج طے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں ہی پارٹیاں طے کر کے بیٹھیں گی آج کہ کیا نکالنا ہے اس میں سے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، میرے خیال میں اس حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ملے ہیں جی بخاری صاحب فضل الرحمان صاحب سے جا کر، اور میں یہی جاننا چاہی تھی کہ ابھی موجودہ حالات میں کیا سگنیفیکنس ہے اس ملاقات کی؟ ایک تھوڑی سی وضاحت اگر آپ مجھے اجازت دیں گے ہم جلدی سے کر دیں۔ جی، ہم نے جو گفتگو اب تک کی ہے، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم مذاکرات کے حامی نہیں ہیں یا ہم نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز بیان کی ہیں، اپنی خواہشات نہیں بیان کی۔ ہماری دعا ہے یہ کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے، زرداری از این امپورٹنٹ پلیئر، اس کے بارے میں زرداری 100 پہ بھاری کی روایت میں نے تو نہیں بنائی ہوئی نا۔ دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان بینگ دا ہیڈ آف دا پی ڈی ایم، انہوں نے پی ڈی ایم تشکیل دی۔ ہی واز دا مین ہو براٹ بوتھ دا مین پارٹیز ٹوگیدر آن ون پوائنٹ۔ پھر جب وہ ٹوٹی، پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ بنی، ابھی بھی پیپلز پارٹی اینڈ اے این پی آر ناٹ پارٹ آف دا پی ڈی ایم بٹ اسٹل ود دا پی ڈی ایم۔ اس کا سہرا صرف ایک بندے کے ساتھ ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان، اینڈ اگر کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو دیٹ از آصف علی زرداری۔ سو آصف علی زرداری صاحب از مانیٹرنگ دا سچویشن ویری کلوزلی، ہی از ایکٹیو۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کا بھی جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر وہ کتنے ایکٹیو تھے، اور جو تقریر کی انہوں نے بڑی دبنگ تقریر تھی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی یہ ویژولائز کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، تو سٹیک ان کے بھی بہت ہائی ہیں۔ اس خواہش کا اظہار زرداری صاحب نے کیا بھی، زرداری صاحب نے پریکٹیکلی کھلے لفظوں میں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا بڑا ایکسپوجر دلایا جا رہا ہے بلاول کو کہ وہ ہر دوسرے دن کسی ملک کے دورے پہ گئے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ بٹ دس میٹنگ از ویری امپورٹنٹ، اور یقیناً آپ دیکھیے گا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا، چاہے وہ ہدایات نکلیں پی ڈی ایم کے ڈیلیگیشن کے لیے، چاہے وہ ریئیکشن ہو ٹو وٹ عمران خان صاحب از سیئنگ۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی گفتگو بھی آپ سن چکی ہیں، اس کو بھی آپ کسی طرح سے کنڈیوسو نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہے، کنڈیوسو سے میری مراد یہ ہے کہ جو مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ میرے خیال میں کل کے پروگرام میں مزید کچھ اہم باتیں ہمارے پاس کرنے کو ہوں گی، کیونکہ آج رات جو ہے کوئی نتیجہ نکل ہی آئے گا مذاکرات سے، مثبت ہے یا منفی ہے، امید کرتے ہیں کہ مثبت ہو، لیکن نتیجہ بہرحال نکل آئے گا، تو کل اس کے اوپر یقیناً ہم کریں گے بات۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔